वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। बर वक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में 12 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ताहम इस कार्रवाई के दौरान 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। ISPR के मुताबिक हमलावर चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ना चाहते थे मगर मंसूबा नाकाम बना दिया गया। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी, जिसके बाइस धमाके से चेक पोस्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में फौरी क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू कर दिया। मजीद खारिज की तलाश जारी है। बानी PTI के आंखों के वाले मसले पर प्रोपोगंडा किया जा रहा है। PTI की क़यादत से मुसलसल राब्ते में थे। उन्होंने इलाज मुआलजे पर इत्मीनान का इजहार किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4-5 दिनों से कुछ सियासी चीज़ें चल रही हैं। कहा गया कि बानी की 85% बिनाई चली गई थी। किसी ने कहा कि बानी की एक आंख ज़ाया हो गई। मोहसिन नकवी ने बताया कि हमने क्लियर किया था कि कोई भी कैदी हो या उसको आइन और कानून के मुताबिक इलाज देंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि आई स्पेशलिस्ट ने 3:30 बजे बानी का चेकअप किया। हमने सरकारी और प्राइवेट बेहतरीन डॉक्टर्स का इंतखाब किया। उनके सियासी रहनुमाओं ने कहा कि हम बानी के इलाज मुआलजे से मुतमईन हैं। महकमा मोहसिन नकवी ने कहा कि अलीमा खान की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। बानी की सेहत पर भरपूर सियासत की गई। उनकी नेट थिंक होती है तो पहले दिन से ही मान जाते हैं। उनके सारे लीडर्स ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान मना कर देती थी। बानी PTI को अडियाला जेल में दस्तियाब सहूलियात की तफसीलात पहली मरतबा मंजर आम पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट ने मंदे दर्जात के तहलका मचा दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि बानी PTI का कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है और इसमें 30 से 35 कैदी रखने की गुंजाइश है। उनके सेल के सामने 57 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा राहदारी, जबकि कंपाउंड मोहल्ले का 35/37 का लॉन भी शामिल है, जहां वो बैठकर किताबें पढ़ते हैं और अखबारात देखते हैं, धूप सेकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि बानी PTI को वर्जिश के लिए सीलिंग मशीन भी दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। नाश्ते में इन्हें खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध और चिया सीड्स दी जाती हैं। साथ ही मौसमी अनार और जूस भी मुहैया की जाते हैं। बानी PTI ने मज़ीद कहा कि बानी PTI को सुबह से शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है और इन्हें महफूज माहौल फराहम किया जाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को आड़े हाथों लेते हुए कहा, 1.5 साल में इनकी आवाज़ें आना शुरू हो गई। सियासत में तो ऐसा नहीं होता। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई आसान काम कर लो। तुम मदर टेरेसा बन जाते, क्रिकेट के गार्ड बन जाते, हर जगह क्रिकेट इस वक्त बन जाते हैं। तुम एक शोबे को लेकर अगर सियासत है तो इसमें हर शोबा आ जाता है। मैंने 14 साल जेल काटी। अपने बच्चों से जब मिला वो मुझसे कद में बड़े हो चुके थे। उनका कहना था कि हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलोगत ज़रूरी है। सियासी ताउन इंतहा पसंदाना रुझानात को रोकने में मदद देता है। उन्होंने कहा कि PKP हुकूमत मार कटाई पर उतर आई है। मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता है। ये मुल्क 4 साल रुक गया था। इस शख्स को रोज़ भाषण देने की आदत थी। हर TV इसके तहरीर आती थी तो बाकी तकरीरों बंद हो जाती थी। हमसाया ममालिक की जानिब से सिंतास मुआहदे खिलाफ वर्जी जारी है और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के मुंतखब इदारों के माबैन ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया को इस वक्त जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है और पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% भी कम का ज़िम्मेदार है। इसके बावजूद मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क में शामिल है। उन्होंने 2022 के तबाहकुन सैलाब का हवाला देते हुए कहा कि उसके नुकसानात आज भी कौम के जहनों में ताज़ा हैं। आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाजिम और मजलूम है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर पर सख्ती से कारबंद है और आलमी कवानीन और उसूलों की पासदारी को अपनी खारिज पॉलिसी का अहम सतून समझता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का वियना में तकरीब से खिताब कहा, पायदार तरक्की के आदाब गुरबत और अदम मसावात के खात्मे के लिए बेहतर फ्रेम वर्क फराहम करते हैं। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल और खलाई टेक्नोलॉजी में आलमी
تعاون کا حامی ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آسٹریا کے سابق اور موجودہ اعلیٰ سفارتکاروں سے ملاقات کی، جن میں دو طرفہ تعلقات، سفارتی تعاون اور اقتصادی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے ڈاکٹر بیاگڈیا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر 2015 میں ڈبل ٹیکسز کنونشن کے پروٹوکول پر دستخط یادگار لمحات کو بھی یاد کیا گیا۔ انہوں نے آسٹریا کے سابق وزیر دفاع سے بھی ملاقات کی، جبکہ اقوام متحدہ میں آسٹریا کے مستقل مندوب ڈاکٹر گربیلا سے بھی اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ ملاقاتوں میں پاکستان اور آسٹریا کے دیرینہ سفارتی اقتصادی تعلق کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا احاطہ بھی کیا گیا۔ بنگلہ دیش کے حالیہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے BNP کے سربراہ طارق رحمان نے بطور وزیر اعظم عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے جانتا سن بھون کے ساؤتھ پلازا میں طارق رحمان سے عہدے کا حلف لیا۔ طارق رحمان کے بطور وزیر اعظم تقریب حلف برداری میں پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال سمیت مختلف ممالک کے مندوب بھی شریک ہوئے۔ 12 فروری کو ہونے والے انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی 2009 نشستیں جیت کر سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی تھی، جبکہ جماعت اسلامی اور اتحادیوں نے 77 نشستوں میں کامیابی حاصل کی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال نے ڈھاکہ میں چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت، عالمی روابط اور براہ راست فضائی روابط کو بحالی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پروفیسر محمد یونس نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ تعاون کے حوالے سے ملاقات کا حوالہ دیا اور دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے عزم کا ظاہر کیا۔ اس موقع پر پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کے تحت علامہ محمد اقبال اسکالرشپ پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اسکالرشپ کے پہلے بیچ کے طلباء پہلے سے ہی پاکستانی جامعات میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر چکے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے تعلیمی، ثقافتی اور عوامی تبادلوں پر مزید اضافے کی امید ظاہر کی۔ کراچی کی تاریخ کی سب سے بڑی نقب زنی واردات 48 گھنٹوں میں حل کر لیا گیا۔ اقبال مارکیٹ پرنس جیولر نقب زنی کیس کے تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 30 کروڑ سے زائد مالی برآمد کر لی گئی۔ پولیس کی کامیاب کارروائی کے دوران واردات میں ملوث ماسٹر مائنڈ سمیت 6 رکنی گینگ کو دھر لیا گیا۔ ماسٹر مائنڈ عرفان سمیت 6 مرکزی ملزم پکڑے گئے۔ خفیہ ٹھکانے سے زیورات بھی برآمد ہوئے۔ ملزمان نے زیورات دیوار کاٹ کر سیف تک رسائی حاصل کی۔ سونا، چاندی اور ڈائمنڈ چوری کیے تھے۔ دکان کے ملازم کے ملوث ہونے کا انکشاف پایا گیا ہے۔ واردات میں استعمال ہونے والا گلینڈر، اسلحہ، موٹر سائیکل اور موبائل فون بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ نارتھ کراچی، منگو پیر، نارتھ ناظم آباد، سائیڈ ایریا، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، گلبرگ میں بارش ہوئی۔ ناظم آباد، لیاقت آباد اور نیول کالونی، اسکیم 33 اور محلکہ علاقوں میں بارش کے دوران ژالہ باری بھی ہوئی۔ ملیر حال، رفع عام اور محلکہ علاقوں میں ہلکی بارش کے ساتھ تیز ہوائیں چل پڑیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ رات تک جاری رہے گا۔ NDMA کی نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے ماہ رمضان کے دوران ممکنہ موسمیاتی صورتحال پر مبنی جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں مجموعی طور پر خوشگوار موسم متوقع ہے، تاہم درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ راتیں ٹھنڈی رہیں گی۔ رمضان کے پہلے عشرے میں بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ شمالی اور مغربی علاقوں میں ہلکی بارش متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں رات کے اوقات میں ٹھنڈک برقرار رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ دوسرے عشرے کے دوران موسم میں قدرے گرمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ شمالی علاقے، وسطی پنجاب اور دیگر علاقوں میں کہیں کہیں بارش متوقع ہے۔ بعض مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ روزہ داروں کے دسترخوان کی زینت بننے والے پھل اس بار عوام کی پہنچ سے دور ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے بعد پھلوں کی قیمتوں میں اثر پڑا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ذیشان ملک کی اس رپورٹ میں۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی کراچی میں پھلوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ مارکیٹ میں 100 روپے درجن بکنے والا کیلا 50 روپے فی درجن اضافے کے ساتھ 150 روپے فی درجن کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ سیب اور انگور کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ خربوزہ اور تربوز جیسی موسمی نعمتیں بھی عام آدمی کے بجٹ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان آتے ہی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، خاص طور پر پھل۔ روزے میں بچوں کے لیے پھل لینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ قیمتیں کنٹرول کرے۔ کیلا 100 والا جو تھا وہ 150 ہے، جو 150 تھا وہ آج 200 روپے بتا رہے ہیں۔ بڑھ گئے ہیں بھائی، پہلے خربوزہ 150 روپے تھا، آج 200 روپے 250 روپے بتا رہے ہیں۔ امرود 100 روپے 150 تھا، آج 250 روپے کلو ہے۔
کہ ابھی رمضان سے پہلے فروٹ سستا تھا, رمضان آنے سے پہلے مہنگائی شروع ہو گئی ہے. اب مال لے کے آتے ہیں پیٹی میں, آدھا مال داغی نکل جاتا ہے, آدھا اچھا نکل جاتا ہے, اور سارا چیز اسی کے اوپر آتی ہے. قیمتیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں. پوری دنیا میں یہ ہے کہ جس وقت رمضان یا کوئی بھی ان کا فیسٹیول یا کسی بھی وہ فیسٹیول آتا ہو, نہ صرف اسلامی, تو کم ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سرکاری نرخ نامے جاری کیے گئے, مگر کئی علاقوں میں سرکاری قیمتوں اور مارکیٹ ریٹ میں واضح فرق دیکھا جا رہا ہے. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ عام آدمی سکھ کا سانس لے سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذیشان ملک, NTN نیوز, کراچی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے اور اس دوران عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے حکومت نے خصوصی اقدامات کیے ہیں. انہوں نے رمضان میں اشیاء کی قیمتیں بڑھانے اور لائنوں میں لوگوں کے راشن دینے کے عمل کی مذمت کی. کہا اب تک 4 لاکھ رمضان نگہبان کارڈ تقسیم کیے جا چکے ہیں جس سے 10,000 روپے تک کا راشن خریدا جا سکتا ہے. یہ کارڈ 40 لاکھ سے زائد خاندانوں تک پہنچائے جائیں گے اور ایکٹیویشن کی ضرورت نہیں. مسیحی کمیونٹی کو بھی اسی رقم کی امداد فراہم کی جائے گی. مریم نواز نے کہا کہ کوئی بھی کریانہ اسٹور والا اضافی رقم مانگے تو فوری شکایت درج کروائی جائے اور پنجاب پولیس فوری ایکشن لے گی. ذخیرہ اندوزی اور گرہ فروشوں کے خلاف پیرا فورس کو ہدایت جاری کی جا چکی ہے اور پورے پنجاب میں رمضان کے دوران سخت کنٹرول برقرار رہے گا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید تشویش کا اظہار. کہا پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں رمضان المبارک سے قبل 7 روپے 32 پیسے فی لیٹر اضافہ مہنگائی کے دباؤ کو مزید بڑھائے گا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان دیتے ہوئے شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ اضافہ بالخصوص غریب اور متوسط طبقے کو متاثر کرے گا اور ان کے گھریلو بجٹ پر مزید دباؤ ڈالے گا. انہوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور عوام کو حقیقی اور بیمانی معاشی ریلیف فراہم کیا جائے. بارش نے آسٹریلیا کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. زمبابوے اور آسٹریلیا کے درمیان میچ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا جس کے باعث زمبابوے 1 پوائنٹ لے کر سپر ایٹ مرحلے میں پہنچ گیا جبکہ آسٹریلیا ورلڈ کپ کے باہر ہو گیا. زمبابوے اور آئرلینڈ کے میچ پالیکیلے میں کھیلا جانا تھا. بارش کے باعث یہ میچ منسوخ ہو گیا. دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا. زمبابوے کو سپر 8 مرحلے میں پہنچنے کے لیے صرف 1 پوائنٹ کی ضرورت تھی. گروپ بی میں آسٹریلیا ٹیم کے 3 میچوں میں 2 ناکامیوں کے بعد صرف 2 پوائنٹ سے جس کے باعث کینگروز ورلڈ کپ کی دوڑ سے باہر ہو گئے. مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں کس کو کھاؤں. زکوٹا جن کے اس یادگار ڈائلاگ سے بچوں کے دلوں میں راج کرنے والے اداکار منا لاہوری کو مداحوں سے پچھڑے 8 برس گزر گئے. ٹی وی اور تھیٹر میں 4 دہائیوں تک مسکراہٹیں بانٹنے والے منا لاہوری آج بھی اپنے لازوال کرداروں کے ذریعے زندہ ہیں. مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. بچوں کی ہنسی, جن کی معصوم شرارتیں اور ایک ایسا ڈائلاگ جو آج بھی کانوں میں گونجتا ہے. مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں کس کو کھاؤں. میں کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں. میں کوکا کشالی مالا کیسے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے وہ چہرے جو وقت گزرنے کے باوجود دلوں سے نہیں اترتے. انہی میں ایک نام منا لاہوری کا بھی ہے جنہیں بچوں نے زکوٹا جن کے روپ میں بے حد محبت دی. فروری 1949 میں لاہور میں پیدا ہونے والے مطلوب الرحمان منا لاہوری نے 4 دہائیوں تک فن اداکاری سے نسلوں کو محفوظ کیا. چھوٹا قد مگر فن میں بلند مقام رکھنے والے منا لاہوری نے PTV کے ایک معمولی ملازم سے ایک یادگار فنکار تک کا سفر طے کیا. اینک والا جن سے فنی سفر کا آغاز کیا اور زکوٹا جن کا کردار ایسا نبھایا جو تاریخ کا حصہ بن گیا. پیسہ بولتا ہے جن اور جادوگر سمیت متعدد ڈراموں میں ان کی اداکاری نے اپنا لوہا منوایا. میں کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں. میں کوکا کشالی مالا کیسے گجرانوالہ میں ایک اسٹیج ڈرامے کے دوران فالج کے حملے کے بعد طویل علالت نے اس ہنستے مسکراتے چہرے کو خاموش کر دیا اور 17 فروری 2018 کو زکوٹا جن ہمیشہ کے لیے یادوں کا حصہ بن گیا مگر ان کے کردار آج بھی زندہ ہیں. ماہم خان, NTN نیوز. اس کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.